माइटी बांग्लादेश से ऐसे जीते हैं पाकिस्तान, समझ में नहीं आती खुशियां मनाएं ना मनाएं। पिछले मैच में इतनी बुरी तरह से हारे थे कि इस मैच में इस तरह जीत के थोड़ी बहुत खुशी तो हो ही रही थी। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ना वो अब स्टैंडर्ड हमारा वही नीचे हो गया, राइवलरी जागना शुरू हो गया। तेरी लड़ना शाच बैख में गाली शाली भी काफी हुई हैं क्योंकि नहायत ही हल्की हरकत कर दी है बांग्लादेश वालों ने यार। इतनी घटिया हरकत, इतनी घटिया। बहुत से लोग कहेंगे जिसके अंदर के नहीं है, इंटरनेशनल मैच हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्रीज से बाहर गया हुआ है, इंटरनेशनल प्लेयर है, उसने तो आपको आउट करना है। लेकिन यार कोई तरीका होता है आउट करने का। अगला बॉल उठा के दे रहा है आपको कि ये ले लो बॉल, आप जो है रन आउट करें, चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ बॉलर को जरा जोर लगी हुई, उसका दिमाग में चल रहा है मैंने आउट करना है करना है करना है करना है, उसने जज्बात में आके आउट कर भी दिया, आपने अपील भी कर दी, थर्ड अंपायर को भी चला गया, आउट भी दे दिया गया, ये सब चीजें हो गई। उसके बाद जो है ना पता चल जाता है बंदे को कि यार थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, कोई नहीं है, रिवर्स कर लो, विड्रॉ कर लो अपनी अपील। लेकिन नहीं किया जी, नहायत ही घटिया और थर्ड क्लास। बहुत से लोग इस किस्म की भी बातें करेंगे अभी कि हमने, पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया बांग्लादेश वालों के साथ, तुम लोगों ने हमें ही डस दिया, हमारे आस्तीन का सांप। इस किस्म की बकवास मेरे ख्याल में करने की कोई जरूरत नहीं। मैच हो रहा है, मैच को मैच की तरह लिया जाए। और मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो अच्छा लगता है। उसी बहाने वहां पर भी थोड़ी गाल गलोच हुई, आपके कप्तान साहब ने भी जो है काफी गालियां दी हैं, और गालिबन आपके बॉलर्स भी जो हैं वो भी इसी बहाने शायद थोड़ी सी इनको शर्म आ गई, एग्रेशन दिखा दिया। वरना तो इनके याराने खत्म नहीं होते, इखलाक से जीतने की कोशिश, हम यहाँ पर तबलीग करने के लिए आए, हम खेलने के लिए। बाउंड्री रोप से अंदर आप आ गए तो आप एक वॉरियर के तौर पे आए हैं, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सी स्पोर्ट्स हैं मेरी दोस्त, बहुत सी स्पोर्ट्स हैं जो कि इंडिविजुअल नाम के ऊपर होती हैं कि ये फलाना लड़का है, ये पाकिस्तान से आया हुआ है, वेरी गुड, पाकिस्तान का तो है लेकिन फलाना लड़का है। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होती हैं, ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर जो नेशन है ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पर ये बकवासियत और आपके अखलाक की हमें कोई जरूरत नहीं है। आप बाउंड्री रोप से अगर अंदर गए तो वहां पे जाके आपको लड़ना चाहिए। तो अच्छा है कि थोड़े से एग्रेशन भी नजर आ गई, इसी वजह से शायद जो है हमने कोई बॉलिंग बॉलिंग भी अच्छी कर दी, उनको आउट कर दिया। खैर, शुरू करेंगे सबसे पहले मां सदाकत से। बहुत ही अच्छी इनिंग्स के लिए और बड़ी स्पीड से, हमें कोई 140-45 की स्ट्राइक रेट के ऊपर वो चल रहे थे। हमारे T20I के अंदर मुझे याद नहीं पड़ रहा कौन सा हमारा ओपनिंग बैटर है जो कि इस स्ट्राइक रेट के ऊपर चल रहा होता है। और ज़बरदस्त खूबसूरत छक्के छक्के मारे, नाहिद राणा को मारे हैं जो उसको शॉर्ट वाले बाउंसर मार रहा था, और अगला बंदा जो है वो आगे से दिखा रहा था, इधर बेटा मैं तेरा बाउंसर दे, तुझे वापस करता हूँ, जैसे कि खेलने का हक था। फर्स्ट मैच में भी यही होना चाहिए था, लेकिन जितनी बुरी तरह से हम उसको हारे थे अभी तक उसी शौक से बाहर नहीं मैं तो निकल पा रहा। बट बहुत ही अच्छी इनिंग्स के लिए थोड़ा सा मुझे फिटनेस को दे के जरा सा इशू नजर आया, क्योंकि काफी थके थके महसूस हुए। जहाँ पे वो आउट भी हुए तो वो थक के आउट हो गए, तो उनकी बस हुई भी थी, उन्होंने कहा था यार बस बहुत हो गया। ऊपर से इनको भी मोस्ट प्रॉब्ली ऑलराउंडर के चुंगे में डाला हुआ है कोच साहब ने। अब वो फुल जोर लगाएंगे कि वेरी गुड यार, तुझमें मुझे नया साइम अयूब नजर आ रहा है, बस मैं चाहता हूं कि तू इसी तरह आके क्विक 70 मारे और बस क्विक 3 विकेटें भी ले ले। इस तरह के किसी काम में लगा देना है और ये बेचारा जो जिस पे है उससे भी निकल जाएगा। हमारे तो माशाल्लाह जितने भी हमें नसीब होते हैं, जो जीनियस थिंक टैंक होते हैं, वही बेड़ागर कर लेते हैं अच्छे खासे प्लेयर का। तो आई होप कि इसको उस लाइन में नहीं लगाएंगे। इसके यही 2-3 ओवर होने चाहिए। बेसिकली ये सब चौंचले तब आते हैं ना जब आपकी बॉलिंग पूरी नहीं होती, और आज के मैच में फिर आपकी बॉलिंग पूरी नहीं थी। हम कह रहे थे बॉलर कम है, बॉलर कम है, हारिस रऊफ को भी होना चाहिए था। पिछले मैच में हम ये कह रहे थे, उन्होंने हारिस रऊफ को डाल लिया, हमारी सुन ली, लेकिन निकाला किसको? अबरार को निकाल लिया। ये एक वाहिद बंदा है जिसका पावा अभी तक सेट नहीं हुआ। अबरार मेरी जान, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, जबरदस्त किस्म का पावा ढूंढना शुरू कर दे। कोई पॉलिटिशियन मिल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट पे मिल रहा है, कोई भी मिल रहा है, जाके बच्चों को उनकी बॉलिंग करा, उनके घर में आना जाना हो, उनकी बेगमात के लिए गिफ्ट्स लेके जा, अच्छा बच्चा बन जा। बेगम साहिबा जो है ना उनको तुम अच्छे लगने चाहिए, ये अच्छा बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत शरीफ लड़का है, बड़ा ये ताबेदारी कर लो, अभी से ही कर लो, क्योंकि बेटा अब तुम्हारा कोई टाइम, वो अभी 100 के अंदर भी बिक गया है। T20I के अंदर आपका रैंकिंग में हम दूसरे नंबर के ऊपर है ये स्पिनर। वर्ल्ड कप के दौरान अगर किसी को निकालना होता था, सब सब मुड़ के देखते थे, इब्बी तू निकल जा यार, उसको ही पता था मेरी बात हो रही है। अभी भी अगर किसी को निकालना था तो इब्बी को बाहर कर दिया है, क्योंकि रूफी को डालना था। वैसे तो ठीक है, पेसर्स की विकेट थी तो उस लिहाज से फिर भी निकलता है, लेकिन इब्बी बेटा उसकी उसकी जगह ही नहीं है भाई। जब भी कोई मसला होता है सबसे पहले अबरार को जो है बाहर करना है, जिसकी दुनिया जो है जिसके पीछे लड़ रही है कि हमने इसको टीम में रखना है। तो खैर भाई, अच्छा सा पावा ढूंढ ले भाई इधर। आप अगर पावा नहीं है ना आपके पास, आप ही बेवकूफ है। सो खैर, उनको एक दफा फिर से बाहर के लिए, वीकेस्ट लिंक है चूंकि आपकी टीम का सबसे वीकेस्ट लिंक अबरार है, तो इसलिए उनको बाहर कर दिया आज के मैच में। खैर, ओपनिंग स्टैंड बहुत ही जबरदस्त था यार। कोई 100 रन हमारे हुए हुए थे 12-13 ओवर्स के अंदर। पहली विकेट हमारी गिरी थी और वहां से लेकर हम, मतलब ऐसे स्टार्ट के बाद भी ऑल आउट हुए। अभी हम ये मैच तो जीत गए, सब लोग बड़ी खुशियां मना रहे होंगे कि बहुत जबरदस्त हमने क्रिकेट खेल ली, माइटी बांग्लादेश को हमने हरा दिया। लेकिन ये जिस किस्म की हरकत की हमने, एक दफा फिर से कोलैप्स हुए। गालिबन कोई 7 विकेटें गिरी हैं 40-50 रन के ऊपर, इसी तरह कुछ था, मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने वो स्टैट पढ़ा भी था। निहायत घटिया बैटिंग यार। एक दफा फिर से कोलैप्स। एक ये शुरू में आपकी ये पार्टनरशिप हो गई थी साहबजादा फरहान और इसकी मां सदाकत की, जो कि आपके डेब्यूटेंट्स हैं, और दूसरी तरफ आपकी अगर कोई पार्टनरशिप हुई तो वो आगा सलमान और रिजवान की हुई है। उन्होंने बचा लिया, अदरवाइज आप फिर जो है 200 करना आपके लिए मुश्किल हो रहा था इस स्टार्ट के बाद भी।
یہ بہت ہی الارمنگ چیز ہے. ہم لوگ بول تو رہے ہوتے ہیں بھائی 9 تک بیٹنگ کی کیا ضرورت ہے, 9 تک بیٹنگ کیا ضرورت ہے, وہ ہر دفعہ فہیم کے اوپر بات آئی ہوتی. ہمیں 14 نمبر تک بیٹنگ چاہیے بھائی. بہت ہی گھٹیا. مڈل آرڈر آپ کا, لوور مڈل آرڈر ایک دفعہ پھر سے بہت ہی کمزور لگ رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی یار کہ ہم کیوں کرتے ہیں. ہمارے جو پڑے ہوئے ہیں کامران غلام کے بارے میں 50 دفعہ بات کر چکا ہوں یار, کہ اس کو کیوں ہم نے باہر کیا ہوا ہے, کیا ریزن کیا ہے. کامران غلام کو ہم نے باہر کیا ہوا ہے. یہ آپ کا ٹیسٹ کا کپتان ہے شان مسعود, اچھا خاصا وہ ڈیسنٹ عقل مند آدمی ہے. آپ کو عقل والے لوگ چاہیے جن کو پتا ہو کہ کب چھکا مارنا ہے کب نہیں مارنا, مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کا ڈریسنگ روم میں ہونا بہت ضروری ہے. پڑھا لکھا نیریٹو آئے گا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ان کے اوپر اتنے ٹائم ہم نے لگا کے اتنا انویسٹ کر کے بھی اور اچھے سالڈ آپ کے مڈل آرڈر کے بیٹر بن سکتے ہیں. ہم ان کو نہیں رکھ رہے ہیں ٹیم کے اندر, جب آپ کو ضرورت بھی ہے ان چیزوں کی. آپ کے خالی یہ 2 لڑکے بیچ میں آ جائیں. ابھی بھی آپ نے آل راؤنڈرز جو بھرے ہوئے ہیں یار, ان کی جگہ آپ 2 بیٹر رکھ لیں, ایک فل بالر آپ رکھ لیں, آپ کا حساب جو ہے بالکل برابر ہو جاتا ہے. آپ کی ٹیم میں جو ہے بیٹنگ بھی آپ کی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, بالنگ بھی آپ کی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. پتہ نہیں یار کون ریلو کٹا کوچ ہے یار ہمارا جو آگے ہے وہ ہے, یا آپ کی سلیکشن کمیٹی ہے وہاں سے اسٹریٹجی آ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کون سا ریلو کٹا آدمی ہے جو گلے کا عذاب بن کے پھنسا ہوا ہے. اور یہ بھی نہ ہونا کہ چلو بندہ کہے یار ہم ادھر جا کے ان لکی ہو کے آؤٹ ہو گئے, ہم ادھر جا کے ان لکی ہو کے نکل گئے, آپ سے سیکنڈ راؤنڈ نہیں جایا جا رہا. پرابلم صرف یہ ہے نا کہ ہم لوگ کھیلتے ہیں یہ چھوٹی ٹیموں کے اگینسٹ, یا پھر جو بڑی ٹیموں کا نام ہم نے لگایا ہوا ہوتا ہے ان کے بھی 4 پلیئرز 5 پلیئرز جو مین پلیئرز ہوتے ہیں وہ آتے نہیں. تو انہوں نے بھی اپنی جو ہے بینچ اسٹرینتھ چیک کرنے کے لیے اپنی بی ٹیم بھیجی ہوئی ہوتی پاکستان کے اندر. ان کو ہم ہرا دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا تو بڑا زبردست ریکارڈ ہو گیا. پرابلم صرف یہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ فل اسٹرینتھ ٹیم ہی نہیں ہے جو اس وقت آ رہی ہے. سو ان ٹیموں کے اوپر تو آپ کا پھر بھی اس قسم کے ریلو کٹے ماحول چل جاتے ہیں. جب آپ آئی سی سی ٹورنامنٹس میں جا کے اسی لیے اتنا ذلیل ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر پوری کی پوری ٹیم آئی ہوئی ہوتی ہے. وہ اس وقت کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, ہم نے اس کو ڈال دیا اس کو ڈال دیا, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. 2-3 مہینے پہلے جو انہوں نے ایکسپیریمنٹ کرنے ہوتے ہیں وہ کر کے بند کر دیتے ہیں, فل فلیج اپنی ٹیم لا کے ڈال دیتے ہیں آئی سی سی ٹورنامنٹس کے اندر, اور وہاں پر آ کر ہم بری طرح سے ذلیل ہو جاتے ہیں. اسی لیے ذلیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں, تو ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارا یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے بڑا ورک آؤٹ کر رہا ہے. یہ نہیں کرے گا. آج بھی آپ کے 3 بالر سے فل ٹائم آپ کے جو اگلے 20 اوور سے آپ نے ماں صداقت کو دینے تھے, فہیم اشرف کو دینے تھے, اور پتہ نہیں اور کس کو دینے تھے بیچ میں, یہ حسین طلعت وغیرہ میں, ہم اس کو کندھے کا بھی مسئلہ ہو گیا. خیر آپ کے مطلب 20 اوورز بیچ میں آپ نے ریلو کٹے دینے تھے. اب یہ نیوزی لینڈ کو بھی آپ دے دیں نا, ویسے تو آپ چھوڑ دیں کہ آپ چلو انڈیا نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے, آسٹریلیا نے کیا کرنا ہے, انگلینڈ نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے, آپ نیوزی لینڈ کو بھی یہ دے دینا. انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں. حالانکہ تو ویسے تو ہمارے ویسے بھی اسپیئر ہیڈ جو شاہین وغیرہ ان کو بھی وہ تسلی سے پیٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. ان کو آرام سے سی آف کرو, ان کو پتا ہے ان کے پاس 20 اوورز ہیں جو کہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے پورے کریں گے, پورا حساب کتاب کر کے آئے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کے نام نہیں جانتے تو ان کو پتا نہیں ہے کہ بھائی کون سے والا پلیئر ہے جس کو ہم نے مارنا ہے. ان کی ساری پلاننگ ہوئی ہوتی ہے کہ یہ نیا ہے, یہ فلانا ہے. وی ڈونٹ ایون نو دیر سپر اسٹارز. ان کو ہمارے سپر اسٹارز بھی خیر کون ہے سپر اسٹار ان کا بھی نہیں پتا ہوتا, لیکن ہمارے ریلو کٹوں کا بھی نہیں پتا ہوتا. وہ حساب ان کا پورا ہوتا ہے کہ یہ والا ریلو کٹے کے اتنے میچز ہیں اور یہ ان کا آل راؤنڈر کی پوزیشن کے اوپر کھیل رہا ہے, تو اس کو تو تم لوگوں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے. خیر اب تو وہ اسی طرح آتے ہیں کہ شروع میں بھی ماریں گے اور پھر اس کے بعد اگر پھنس گئے تو پھر وہ روک دیں گے. شروع سے ہی مار کے میچ ختم کر دیتے ہیں. تو ہمارا کیا ہوتا ہے ابھی, یہ اب چھوٹی ٹیموں کے خلاف تو اس طرح کھیل سکتے ہیں دوست, بڑی ٹیموں کے خلاف آپ ایکسپوز ہوں گے. پچھلے میچ ہم نے 114 رنز بنائے ہوئے تھے, تب بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اگر 250 رنز بھی بنائے ہوئے تھے تو ہم پھنس گئے تھے کیونکہ ہمارے پاس بالنگ نہیں تھی. خیر بھی بات کریں گے آغا کا جو رن آؤٹ تھا یار, میرا خیال میں نہایت گھٹیا حرکت تھی. اس طرح کی کوئی حرکت ہونی نہیں چاہیے تھی. آپ لوگ اس کے بارے میں کیا خیال ہے نیچے بتا دیں. بہت سے لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ یار بالکل ٹھیک ہے, ود ان دا رولز ہیں, اور میں بھی ایگری کرتا ہوں ود ان دا رولز ہے, لیکن یار کچھ نا چھوٹی, اور یہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں جب بھی کسی ٹیم نے اس قسم کی چھوٹی حرکت کی ہے نا وہ میچ نہیں جیتے. یہ جب انہوں نے حرکت کر دی تھی نا, میں کنفرم میں نے اپنے آس پاس کو کہہ دیا, میں نے کہا لکھ کے لے لے آپ, بنگلہ دیش کم از کم اس میچ میں قریب بھی نہیں آئے گا, ون سائیڈڈ ہاریں گے, یہ کنفرم ہاریں گے. انہوں نے یہ جو چھوٹی حرکت, اس طرح کی چھوٹی پر والا جو ہے نا, جب آپ کا ظرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ میں ظرف ہے کہ نہیں, آپ اپنا ظرف دکھائیں, آپ کے خود بخود راستے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ واپس اگر کر لیتے ہیں نا, تو کہہ دیتے کہ یار واپس آ جا, آغا نے ویسے ہی آؤٹ جانا تھا کیونکہ ہم تو ویسے بھی سود سمجھ, ہمیں ایک دفعہ چانس مل جائے تو ہم اس کے بعد فوراً جو ہے اس کو کبھی ہم نے کیپٹلائز تو کرنا نہیں, اس نے آؤٹ بھی ہو جانا تھا اور کچھ پتہ نہیں کہ پاکستانی یہ میچ بھی ہارا ہوتا. یہ حرکت کی ہے تم لوگوں نے, اسی لیے جو ہے نا ہارے ہو اتنی بری طرح, اور بہت چھوٹی حرکت تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ ود ان دا رولز ہے تو ٹھیک ہے, ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. آپ نے گالیاں کھا کے پوائنٹس لینے یا اپنے عزت سے کمانے, پیسہ پیسہ ہی ہوتا ہے نا. اب آپ نے حرام کا کمانا ہے کہ حلال کا کمانا ہے, آپ نے لوگوں کی تالیاں لینی ہے کہ آپ نے لوگوں کی گالیاں لینی ہے, وہ آپ کے اوپر, چوائسز آپ کے پاس ہی ہوتی ہیں. بٹ خیر بہت ہی ہلکی حرکت تھی یار. آج بھی ہمارا جو پاور پلے تھا اس کے اندر ہمارے ڈیبیوٹنٹ لڑکا, مطلب ایک تو عمر میں بھی چھوٹا, اس نے آ کے سب کچھ سنبھالا ہوا تھا. خیر ٹھیک ہے, دوسری سائڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ صاحبزادہ فرحان اچھی سالڈ اننگز ہی کر رہا تھا, اینکر کیا ہوا تھا اس نے. ٹھیک ہے او ڈی آئی ہو رہا ہے, بٹ پھر بھی ڈیپیوٹنٹ سے اتنی زیادہ امیدیں رکھنا کہ وہ لے کے چلیں, اور اگر وہ نہ لے کے چلے ہوتے تو ہمارے حالات ایک دفعہ پھر سے خراب تھے, کیونکہ پھر سے کولیپس ہو رہے تھے. شامل حسین آج پھر سے نہ چل سکے, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ بہت سے ہمارے دوست جو ہیں, کیونکہ پاکستانی عوام تو, اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو جلدی کر کے ضائع کر رہے ہیں, پاکستانی بورڈ نے جو ہے غلط کی ہے, اتنی جلدی اس کو ڈال دیا آگے.
میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اسی طرح اتنی جلدی جو ہے وہ تو میں ماں صداقت کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں. ابھی یہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف تو وہ پھر بھی تھوڑا بہت پرفارمنس دے دیتے ہیں, لیکن جب بڑی ٹیمز آئیں گی اور تھوڑی پریشر سچویشن بڑھ جائے گی تو پھر آپ کی سچویشن اور ہوگی. تو میرے خیال میں تو ابھی اس کے ساتھ بھی ہم جلدی ہی کر رہے ہیں, ان کو بھی تھوڑا اور ٹائم ہونا چاہیے, کم سے کم بھی 3-4 سال اور ان کو ڈومیسٹک کھیلنا چاہیے تاکہ تھوڑے پکے ہو کے آئیں. پرابلم ہے 3-4 سال کے بعد یہ مینجمنٹ بھی نہیں رہنی, تو ان بیچاروں کو کس نے پوچھنا ہے, کوئی اور آ جائے گا جس کا پاپا ہوگا وہ آگے ہو جائے گا, ان کے ساتھ جو مرضی آپ وعدے وغیرہ کر لیں ان کو باہر کر دینا. لیکن شامل حسین کے ساتھ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ بندہ اگر 9,000 سال کے بعد بھی آئے نا تو اس کے ساتھ ہی پرچی والا ٹیگ جو ہے ہماری عوام لگائے گی, کیونکہ ہماری عوام کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں کرنے. تو ابھی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آؤٹ ہو اور ہم اس کو ٹرول کر سکیں, جو کہ امام الحق کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے. اور بھی جتنے بھی پلیئرز اس طرح کے ہیں جو اصل پرچی ہیں, جو پاوے لگا کے گھسے ہوئے ہیں, ان کے بڑے فین بوائز ہوں گے, ان کے لیے نہیں لڑیں گے. لیکن جسٹ بیکاز ان کا بالکل آبویس ہے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے, فلانے کا بھتیجا ہے, تو ان کو لوگ جو ہیں وہ بڑے مزے سے, کیونکہ وہ جو لو ہینڈنگ ہوتا ہے نا جس کو بڑا ایزیلی آپ ٹرول کر سکتے ہیں, اس کو یہ موقع چھوڑتے ہی نہیں. تو یہ ہماری قوم کی گھٹیا پن ہے. ایک چھوٹے لڑکا جو ہے ابھی بالکل ینگسٹر ہے, اس نے ابھی کرکٹ شروع کی, اس کے بارے میں سب جو ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ پھر سے فیل ہو گیا, پرچی کر رہے ہیں. ڈومیسٹک کا بھائی ایسا وہ نہیں ہے, اگر کسی ایک اس نے ریپلیس کیے جن کے بارے میں آپ باتیں بھی کر رہے ہیں, تو ان کا 19-20 کا ہی فرق ہے اس کے ساتھ, ریکارڈ کے ساتھ. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بندہ کہ ہو اس کی جو ہے وہ 17,000 رنز ہیں اور اس کے 1,700 رنز ہیں اور اس کو ہم نے جو ہے پریفر کر دیا اس کے اوپر, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ ایزی ہو جاتا ہے. ٹیکنیک کے مجھے فلاز نظر آ رہے ہیں, سر بہت زیادہ آگے گیا ہوا ہوتا ہے, اسپیشلی جب شاٹ مارنے کا ٹائم آتا ہے تو آپ کا سر جو ہے وہ تقریباً ٹخنوں میں گرا ہوا ہوتا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا, مطلب ٹخنوں کے اوپر رہے تو پھر بھی وہ اوپر سے آگے واپس نیچے گر رہا ہوتا ہے, اتنا آگے نکلا ہوا ہوتا ہے. مجھے تو ایک عجیب قسم کی فلا نظر آ رہا ہے, بٹ آئی ایم پریٹی شیور اکثر کا ہوتا یہ کہ آپ کی کوئی ایک چیز ٹھیک کرنے کے چکر میں جو ہے باقی چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں, تو پھر کوچز وغیرہ جو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح کر لو, اگر تم اس کے اوپر کمفرٹیبل ہو تو کر لو. بٹ پرابلم صرف یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی جو پھٹا وکٹس ہیں جو پاکستان کے اندر ایک ہی طرح کی کنڈیشنز ہیں, اور جو ریلو کا ٹاپ کا اسٹینڈرڈ ہے اس وقت بالنگ کا, ادھر تو ٹھیک ہو جاتا ہے. جہاں پر کنڈیشنز تھوڑی سی بدلتی ہیں, تھوڑا سا باؤنس اوپر نیچے ہو گیا, تو پھر آپ کی یہ جو ٹیکنیکل فلاز ہوتے ہیں نا وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, جو ہمارے بہت سے پلیئرس کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ وہ صرف پاکستان کے اندر ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. پاکستان سے باہر انٹرنیشنل لیول کے اوپر نا پرابلم صرف کنڈیشنز کا آ جاتا ہے. باقی کوئی بالر کا ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے بالر بڑے زبردست ہیں, جو کہ ہوتے ہیں ویسے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ ان کو بھی کر لیتے ہیں, پاکستان میں بھی اچھے بالرز کو کھیل لیں گے. لیکن کنڈیشنز جو اوپر نیچے ہوتی ہیں نا اس کے لحاظ سے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ کا سب چیزیں بڑی سالڈ ہونی چاہیے, جو کہ ہر کنڈیشن کے اندر تھوڑے سے مائنر ٹویکنگ کے ساتھ آپ اڈیپٹ کر لیں. ابھی کوہلی, شرما وغیرہ ان سب کا آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہوتا تھا, کبھی ٹانگیں کھول رہے ہیں, کبھی پیچھے کر رہے ہیں, کبھی کریز میں پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں, کبھی آگے کھڑے ہو رہے ہیں. ہر کنڈیشن میں جا کے ان کی ایک نیا سٹانس اور کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا تھا, جو کہ اس لحاظ سے ہی چلتا ہے. تو یہ سب چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب آپ کی فاؤنڈیشن ساری کی ساری سالڈ ہو, ہلکی پھلکی آپ ٹویکنگ کر سکیں. میرا خیال میں وہ ضرورت ہے, بٹ خیر میرا خیال میں تو بھی ٹائم ہے اور ہونا چاہیے. آئی ہوپ کہ نیکسٹ میچ کے اندر کچھ کر لے. لیکن عوام جس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے نا, جو ریڈی بیٹھی ہوئی ہے, جہاں پر بولنا چاہیے نیپوٹزم کے خلاف, جہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ فیوریٹزم ہو رہا ہے, کسی ایک کو جو ہے وہ دوسرے کے اوپر فوقیت دی جا رہی ہے, وہاں پہ نہیں بولیں گے, کیونکہ وہاں پر تھوڑا زیادہ یہ جو بالکل آبویس ہے کہ فلانے کا بیٹا ہے, وہ مشہور آدمی ہے, بس ٹھیک ہے اس کو تو پکڑ لو. بالکل ہوتا بھی اسی طرح ہی ہے, لیکن آپ ریکارڈ بھی دیکھ لیں نا, پھر 19-20 کا ہی فرق ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. ایک طرح کے ریکارڈ ہیں, جن لڑکوں کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ اس کو نہیں لیا تو اس کو نہیں لیا, ان کی بھی اسی لیے گڈی چڑھی ہوئی کیونکہ اس کو لے لیا, ادروائز کوئی نہیں پاکستان میں پوچھتا. خیر ایک دفعہ پھر سے آل آؤٹ ہو گئے ہیں, وہ بھی ایسے سٹارٹ کے بعد. یہ ایک الارمنگ چیز ہے, اسی سے روکنے کے لیے بابر کو رکھا تھا. خیر وہ تو T20I کے اندر رکھا تھا انہوں نے, T20I کے اندر کیا کرنا ہے. بٹ خیر اس ٹیم کے اندر میرے خیال میں بابر کی بھی جگہ بنتی ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کا مڈل آرڈر جو ہے وہ کافی بہتر ہو جاتا ہے ODI کا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں نئے نئے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس پتہ نہیں کتنے میچز ہیں, ہارڈلی کوئی 9 ایک میچز ہی ہیں ODI کے, جو کہ آگے ورلڈ کپ سے پہلے آپ کھیل رہے ہیں. بیچ میں بہت بھی گھسا لیا آپ نے, تو آپ 4-5 اور گھسا دیں گے. ابھی تک آپ کے ایکسپیریمنٹس ہی چل رہے ہیں. میرے خیال میں امام الحق, شان مسعود, بابر اعظم, ان لوگوں کی, کامران, ان لوگوں کی, ان کے ساتھ ہی آپ لوگ ایکسپیریمنٹ کر لیتے, جو بھی کر لیتے. یہ بالکل ہی نئے سرے سے آپ چل رہے ہیں اور نئے نئے لڑکے لے کے آ رہے ہیں. ابھی سائم نے بھی آنا ہے اور فخر نے بھی آنا ہے, جو کہ آپ کے موسٹ پروبلی مطلب زیادہ سوٹیڈ ہیں ODI کے لیے. سو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے اور کیوں اتنی کنفیوژن مچ رہی ہے. خیر بھائی رضی اور آغا نے بڑی بہترین قسم کی اسٹیبلٹی لائے ہیں, بہت ہی جو ODI کی جس قسم کی اننگز ہونی چاہیے تھی اس طرح کی کھیلی ہے. میک شور کیا کہ کوئی کولیپس نہ ہو, اچھی 100 رنس کی پارٹنرشپ بھی کی ہے. رضی نے بھی اچھی اننگز کھیلی ہے, آغا نے بڑی اچھی اننگز کھیلی ہے. بہت ہی انفارچونیٹ یہ آؤٹ ہوا ہے, اور دونوں بالکل آگے پیچھے ہی آؤٹ ہو گئے. پھر اس کے بعد وہی ہمارا کوئی بھی جو اسٹیبلٹی نہ لا سکا, اور بعد جو ہے پھر فہیم اشرف تک کی آ گئی, خدا کے لیے تو کچھ کر لے. جہاں پہ 350 کی بھی باتیں ہو سکتی تھی کہ 300 پلس جانا چاہیے, وہاں پر ہم سے 300 نہیں ہوا. خیر بھائی مین آف دا میچ میرا دوست شاہین ہے, روفی ہے بھائی, پیٹ کاٹتی ہوئی بالنگ گئی ہیں زبردست. کیا کہتا تم لوگوں کیسی پیسے نکالیں گے اور کیسے جو ہے بنگلہ دیشی کو نچائیں گے. مائٹی بیٹسمین بنگلہ دیش کے جو ہے ناچ رہے, ڈر رہے تھے, مت مارو شاہین. ہمیں شکر ہے تھوڑی ایگریشن بھی نظر آئی ہے, جو کہ فاسٹ بالر کی نظر آنی چاہیے. وہ صرف اسی لیے آئی ہے کیونکہ وہ آغا سلمان والی ایپیسوڈ ہو گیا, ادروائز تو کچھ نہ کچھ اخلاق سے ہی جیتنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سرکاری ملازمین. خیر دوستو یہ ہیں سب خبریں پاکستان اور بنگلہ دیش کے سیکنڈ ODI کی.
اب میرا خیال میں او ڈی آئی یہ والا جو تھا یہ 3-0 اگر جیتا بنگلہ دیش تو ان کے چانسز ہو رہے تھے ڈائریکٹ کوالیفائی کرنے کے. یہ ویسے ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کے اندر کوالیفائی نہیں کر پا رہی ہے, تو اتنے رینک والی ٹیم کے خلاف جیت کے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ پچھلی بار ہم نے جو ہے کتنی خوبصورت پرفارمنس دی تھی. بٹ چلو یار کچھ تو ملا ہے. ہمارے تو اتنے برے حالات آئے ہوئے ہیں کہ اب تو ایسی جیت کے اوپر ہی ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. بڑی والی جیتوں سے ویسے بھی زیادہ ہمیں امید نہیں ہے, لیکن خیر اچھی جیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی کوئی مر مر کے جیتے یا کل کل کے جیتے, اچھی جیت ہے. بٹ کہیں نہ کہیں ویکنیسز اس والے میچ کے اندر بھی آئی ہیں جو کہ کافی سیریس ہیں, اور یہ آل آؤٹ ہونے والی بیماری وہ بھی ایسے سٹارٹ کے بعد آپ کے بیٹر جو ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. میرا خیال میں یہ بہت ہی شرم کی بات ہے. بجلی بھی چمک گئی تھی, بجلی چمک گئی, انہوں نے فوراً جو ہے وہ بھاگو بھاگو بھائی کیا اسٹیل کے بلے پکڑے ہوتے تم لوگوں نے جو اتنا ڈر رہے تھے کہ جی بجلی سے. خیر چلو پتہ نہیں بہت خطرناک بجلی ہوگی جس کی وجہ سے اچھا خاصا میچ جو ہے روک دیا گیا تھا, اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر لوت بھی لگا دیا تھا. تو مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی ابھی تو کچھ چانسز ہو سکتے ہیں, اگر انہوں نے 30 رنز بھی اسپیڈ سے بنا لیے تو یہ میچ آن ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی پاکستان نے 3 آؤٹ کیے ہوئے, تو مومنٹم سارا جو ہے پاکستان کے پاس تھا, اور اتنی لمبی بریک کے بعد پھر واپس سے بنگلہ دیش کے پاس چلا گیا تھا. تو وہاں پہ مجھے تھوڑا سا ڈر تو لگا تھا کیونکہ اپنی ٹیم کا بھی ہمیں پتہ ہی ہے. وہ شکر ہے کہ ہمارے بالرز نے آ کے آؤٹ کیا. ہمیں مازنی وہ وکٹ لی تھی جو کہ کافی کروشل وکٹ تھی, چوتھی وکٹ. بٹ بھائی یہ میں معافی مانگتا ہوں آپ لوگوں سے, خدا کے لیے اس کو نیکسٹ ٹائم نہ بنا دینا. لیکن یہ بھی کریں گے اسی طرح ہی, اور وہ تو بچہ ہے, اس نے تو کہنا ہاں میں بالنگ بھی کروں گا, میں فیلڈنگ بھی کروں گا, میں پکوڑے بھی تلوں گا, وہ سب چیزوں کے لیے راضی ہو جائے گا. اور پھر جو فوکس ہونا چاہیے, ہمیں بیٹرز چاہیے بھائی, اور بالنگ کرنے کے لیے پورے بالرز چاہیے. ورنہ جو بڑی ٹیمیں ہیں اور اسپیشلی جو بڑے ایونٹس ہیں یعنی کہ آئی سی سی ایونٹ, ان کی پریشر سچویشن کے اندر آپ کے یہ سب ریلو کٹے جو میک شفٹ قسم کے آپ کے آپشنز ہوتے ہیں کہ یہ 3 اوور یہ کرا دے گا, 4 اوور وہ کرا دے گا, آپ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, یہ سب کی سب چیزیں آپ کی دھرے کی دھری رہ رہتی ہیں. اب میچ ہم جیت گئے ہیں تو اب مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اب تو جو چھوٹا موٹا کوئی میرا خیال میں اس کے اوپر ایکشن ہونا بھی تھا کہ بھئی یہ کیا کس قسم کی ٹیم کمبینیشن بن رہی ہے, اس پہ بھی شاید بات نہ ہو. بڑے خوش ہوں گے کہ ہماری جو بھی ٹیم کمبینیشن تھی بڑی اچھی ہے. 2-3 سال سے اسی طرح چل رہا ہے بھائی, اور پھر ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ آئی سی سی ایونٹس کے اندر ہم کیوں نہیں کچھ پرفارم کر سکتے. فرسٹ راؤنڈ میں کس طرح آؤٹ ہو رہے ہیں, وہ اسی لیے کہ ہائی پریشر سچویشن میں اس قسم کے بالنگ اٹیک آپ کے نہیں چلیں گے. دی 100 میں ہمارے کچھ پلیئرز بکے ہیں, کچھ نہیں بکے ہیں, بہت بڑے بڑے نام نہیں بکے ہیں. ابرار بک گئے ہیں اور وہ بھی انڈین اونر نے خرید لیا ہے. اس کے بارے میں کچھ پریڈکشنز بھی کی تھیں. بہت سے لوگوں کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ پوری ہو رہی ہیں. بالکل, اگر آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو یہاں پر میں اس ویڈیو کا بھی لنک لگا دوں گا, اس کو دیکھ لیں. آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. بائے.